अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام, रात के 10 बज चुके हैं और ARY स्पेशल के साथ मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। आज 25 दिसंबर है और आप ये देखिए कि बड़ा अहम दिन है और इस हवाले से भी अहम है कि इस साल का गालिबन इस टाइम में हम आखिरी शो कर रहे हैं, मतलब मैं आपके साथ आखिरी शो कर रहा हूँगा और बड़ा सियासी मामलात जो है वो अभी भी लगता ये था कि 2022 के अख्ताम पर खासे सुलझ जाएंगे, संभल धमल जाएंगे, कुछ चीज़ों की समत नज़र आएगी, लेकिन अभी तक वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा। नए साल की आमद पर बहुत सी ख्वाहिशात हैं, तवक्कुआत हैं, पीस की ख्वाहिश है, प्रॉस्पेरिटी की ख्वाहिश है, अमन व अमान बरकरार रहने की, मईशत की तरक्की करने की, GDP की शरह बढ़ने की, फिर उसके साथ साथ GDP की शरह बढ़ने के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि सरमाएदार जिसमें तरक्की कर रहा हो तो उसमें आम आवाम का भी भला हो, उसमें आम आदमी भी ग्रो करता दिखाई दे। तो ऐसी बहुत सी ख्वाहिशात और तवक्कुआत होंगी। अब ज़ाहिर है कि ज़ाती ख्वाहिशात लोगों की अपनी भी हो सकती हैं और इसके अंदर ऐसी एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत का क़याम भी बहुत ज़रूरी है जिसके आने के बाद एक अहम नौयत के जो फैसले हैं उसको लिए जा सकें और मुल्क जो है वो तामीर व तरक्की करता दिखाई दे सके। तो ज़ाहिर है बहुत से इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें तवज्जो भी देनी है, हमें बात भी करनी है और इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि वैसे तो मौसम काफ़ी, लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें तो फॉग वहाँ पर काफ़ी है, लेकिन सियासी धुंध भी छटने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त अगर हम आपसे बात करें तो असम्बलियों की तहलील और नंबर गेम से मुतालिक नून लीग और PTI वाले सामने हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं ज़रा देखिए। अगर इमरान खान से असेंबली तोड़ना चाहते, ऐलान जिस दिन किया था उस दिन क्यों नहीं तोड़ दी? कोई नियत नहीं, ये सब ड्रामे हैं, नंबर उनके पास पूरे नहीं है। 186 बंदे पूरे करेंगे, इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाल्लाह स्पीकर के अलावा। 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा, असेंबलियां इंशाल्लाह डिसॉल्व होंगी। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। अच्छा, इलेक्शन से मुतालिक भी काफ़ी मुतजाद बातें। खान साहब ने इंटरव्यू में एक बात कही कि वो मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, अयाज सादिक साहब ने अपना नुक्ता नज़र कुछ मुख्तलिफ दिया, पहले आपको वो दिखाते हैं। मेरा अपना ख्याल है ये इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। अगर ये इसी तरह सिस्टम चलता रहा ये मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। हम इलेक्शन में बिल्कुल जा रहे हैं। अप्रैल में लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा और 2023 में 15 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी, उसके इंशाल्लाह 60 दिन के अंदर हम इलेक्शन में जाएंगे। ये तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये तो बात हो गई इलेक्शंस की डेट से मुतालिक, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतालिक काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। उनकी जानिब से ये कह देना प्रिसाइसली ऑन रिकॉर्ड कि हम अब पॉलिटिकल रहेंगे और ऐसा उन लोगों की सोच है जिन्होंने आगे 15 से 20 साल पाक फौज की कमान संभालनी है। याद रहे ये बात उस वक्त की गई थी कि जब जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी की कमान नहीं संभाली थी। ये बात की थी DGISI ने, DGISPR ने। उसके बाद से भी हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि वो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन सियासतदान उनका नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं ज़रा। एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप के बगैर तो मुल्क नहीं चलता। PDM से भी और अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो डॉक्टर अली कर। जो हालात इस मुल्क के इस वक्त बन गए हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट सिर्फ वही करा सकते हैं जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और कोई नहीं करा सकता। एस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। अगर आपने डेट लेनी है तो आप सियासतदानों में वापस आए, सियासतदान बने, पार्लियामेंट में आके बैठे या सियासी जमातों के साथ बैठे। जब सियासतदान बैठते हैं तो फिर डेडलॉक जो है वो टूटते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर अब जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देता हूँ। कादिर खान मंदोखेल हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, कराची से हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ तमाम तर सियासी सूरत हाल पर तज्ज़िये के लिए इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करें। आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले कादिर खान मंदोखेल साहब, क्या लगता है आपको ये जो नंबर गेम से मुतालिक जो बातें हो रही हैं, ये अगर नंबर्स पूरे हैं तो फिर आर या पार हो जाए, ये इस पर बयानबाजी क्यों इतनी हो रही है? आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। अगर गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा है वज़ीर आला को और वो अदालत पहुंच गए और अदालत ने भी कहा है कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे,
اور ان کی رہنماؤں کا بیان آ رہا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے. تو 11 جنوری کیوں؟ کل کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ پرسوں کیوں نہیں؟ 4 دن پہلے کیوں نہیں؟ تو یقیناً اس بات میں آپ کی بات میں وزن ہے کہ اگر اعتماد کا آپ نے ووٹ کرنا ہے تو فگر کا ایک کھیل ہے. تو وہ اب ثابت کرے اگر آپ واقعی آپ کے ساتھ لوگ ہیں. پی ٹی آئی کی جو دعویٰ کرے کہ 177 لوگ ہمارے ہیں اور کاف لیگ کے 10 ان کے ساتھ ہے, تو کاف لیگ کی اپنی رہنماؤں کا بیانات آپ کے سامنے ہو کہ ہمارے 5-6 لوگ پاکستان سے باہر ہے, کوئی عمرے پہ گئے, کوئی دوسری جگہ گئے. تو یقیناً ان کے پاس وہ فگر پورے نہیں ہے. اگر ہوتے تو ہائی کورٹ کے جو ڈائریکٹیو ہے اس کا انتظار نہ کرتے. اچھا علی محمد خان صاحب, آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے کہ ہو جانا چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جو تمام تر صورتحال ہے اس میں اب نمٹ جائے معاملہ تو اچھا ہے. خان صاحب تو ویسے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں مارچ یا اپریل میں الیکشنز ہو جائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آپ سب کو آج قائد اعظم محمد علی جناح کا جو یوم پیدائش ہے بہت بہت مبارک ہو, فاؤنڈر آف دا نیشن. اور جس طرح قائد نے فرمایا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ وچ کین انڈو پاکستان, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ if we seek our guidance and inspiration from the Holy Quran, کہتے ہیں کہ I say it once again that final victory will be ours, کہ ہم اگر قرآن سے اپنی رہنمائی لیں اور انسپریشن تو میں یہ کہتا ہوں کہ آخری جیت ہماری ہوگی. قائد نے 30 اکتوبر 1947 کو لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں تاریخی اسپیچ کی تھی, تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم سب مل کے اپنے اختلافات رکھتے ہوئے ملک کو اس لیول پہ لے کے جائیں جو جناح کا ایک خواب تھا, اور انشاءاللہ وہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنے اناؤں کی جنگ سے نکل کے پاکستان کو پاکستانیت کی ایک اینک سے, ایک نظر سے دیکھنا ہوگا. 22 کروڑ کا ملک ہے, بہت متنوع ہے, اور اس میں بے شمار برادریاں رہتی ہیں. ہم سب کو کھٹے کرنے والی چیزیں اس میں ہمارا قرآن ہے, ہمارا آئین ہے, ہمارا نظریہ پاکستان ہے, 2 قومی نظریہ ہے. یہ چیزیں ہمیں کھٹی کرتی ہیں. میں ہوپ فل ہوں. دیکھیں یہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے, میں ہر پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو عمران خان صاحب نے پنڈی کے جلسے میں یہ بات کی تھی, اور 6 دن کا بعد میں ٹائم بھی دیا. اسی لیے دیا کہ جنرل الیکشن پہ ہم لوگ بیٹھ کے, سیاسی لوگ بیٹھ کے بات کریں. بھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک شاٹ سنایا, تو رانا صاحب کو یہی جواب ہے کہ آپ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاسی لوگ بیٹھے ہیں, تو آپ کو تو عمران خان صاحب نے یہ آفر کی ہے تقریباً 15, 16, 17 دن پہلے کہ ہمارے پاس آخری آپشن پھر اسمبلیاں توڑنے کا ہے, کیونکہ ہم اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ جنرل الیکشن پہ بات نہیں کریں گے تو مجبوراً ہمیں ایک فورس کرنے کے لیے, پولیٹیکل دباؤ ڈالنے کے لیے کرنا پڑے گا. اور پھر 550-600 الیکشن اگر آپ کو کرانے پڑے تو یہ کیا ایک منی الیکشن نہیں ہے؟ جنرل الیکشن سے تقریباً منی سے تو بڑا ہی ہے. لیکن علی محمد خان صاحب سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ کیا اس میں کیا امر مانے ہے؟ یہ ابھی آر یا پار اگر نمبرز پورے ہیں, اگر تمام لوگ موجود ہیں, کیا پورے ہیں نمبرز؟ ویسے دیکھیں ہماری انشاءاللہ نمبر ہمارے پورے ہیں, لیکن میں تو اس پہ ایک اور بھی بات کرتا ہوں. جو جتنا میں سمجھاؤں ہائی کورٹ لاہور کا آرڈر, تو انہوں نے ہم پہ پابندی نہیں لگائی کہ ہم اعتماد کا ووٹ لازمن دیں, کیونکہ گورنر صاحب کا نوٹیفیکیشن کی ڈائریکشن کو انہوں نے معطل کر دیا ہے, وہ تو ختم ہو گیا ہے. ہاں اخلاقی طور پہ پرویز الہی صاحب لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. صرف ایک کمٹمنٹ ہے کہ 11 جنوری تک وہ نہیں توڑیں گے اسمبلی, کیونکہ ہائی کورٹ نہیں, میرے خیال میں بصد احترام یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو بحال کریں, فوری جا کے الیکشن جو ہے اسمبلی توڑ دیں. تو ایک طرح سے ایک سیفٹی کے لیے ہوا ہے کہ ظاہر عدالت کسی کی سائڈ نہیں لیتی, انہیں تو میرٹس پہ فیصلے کرنے ہیں. تو میں دوبارہ یہ کہوں گا, میں دوبارہ آج کے پروگرام میں یہ بات کروں گا تمام پولیٹیکل پلیئرز کو کہ عمران خان صاحب نے ابھی بھی گیند آپ کے کورٹ میں پھینکی ہے. آپ پھر کل کو گلہ نہ کریں کہ سیاستدان بیٹھتے نہیں ہیں. خان صاحب نے تو کہا ہے کہ آئے بات کریں اور جنرل الیکشن پہ, اور کچھ ہم آگے چلے جاتے ہیں, مہینہ ڈیڑھ, کچھ آپ پہلے آ جائیں. اور میرے خیال میں اگلے بجٹ سے پہلے الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ جو نقطہ میں پیش کر رہا ہوں, بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگلا جو بجٹ ہے 2023 کا, جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کیا
یا کوئی بھی حکومت اپنا آخری بجٹ ان حالات میں جو دے گی وہ تو ایک کوئک فکس ہوگا اگلے الیکشن کو نظر میں رکھ کے. نئی حکومت جو آئے گی وہ 5 سال کا مینڈیٹ ذہن میں رکھ کے اگر بجٹ بنائے گی تو وہ ریفارم کا بجٹ ہوگا, اور جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے وہ وہی حکومت کو استحقاق ہے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو. بھٹی صاحب, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے ساری صورتحال پہ؟ اچھا, ویسے علی محمد خان صاحب, ایک چیز میں ذرا میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے کہ یہ جو سسپینڈ والا معاملہ ہے نا, یہ معطل کیا ہے. ختم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, رد کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے اس پر قانونی ماہرین بات کر سکتے ہیں. بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو یہ جو تاریخ دی گئی ہے 11 جنوری تک کی, آپ کو لگتا ہے کہ مناسب تاریخ تھی, اتنی تھی کیونکہ اس پہ کافی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ جو ڈیلے ہے اس کا بینیفیشری آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا, پہلے پروگرامز میں بھی کی ہیں. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو نے جو پوزیشن لی ہے بھارت پہ, وہ ہر پاکستانی کی پوزیشن ہے, اور ہمیں بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. میں بھی ان پہ تنقید کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, مگر جو انہوں نے مودی اور بھارت کے حوالے سے جو پوزیشن لی ہے وہ پورے پاکستانیوں کی آواز ہے, اور ہمیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. نمبر 2, آج بھائی جان جب ہم یہ اسمبلیاں یہ ٹوٹ گئیں, بن گئیں, اجڑ گئیں, بکھر گئیں, سنور گئیں, فوج حالت جنگ میں ہے ایک مرتبہ پھر. دہشت گردی اسلام آباد کے دروازے پہ دستک دے رہی. اللہ میری فوج کو سلامت رکھے, اور اللہ کرے کہ ایک مرتبہ پھر وہ سرخرو ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جان معاشی طور پر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور باہر ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا, اندر عوام رل گئی ہے مہنگائی میں, زر مبادلہ 3-4 ہفتوں کا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا برا حال ہے, ڈالر کا برا حال ہے, بے روزگاری, غربت, مہنگائی, بجلی, گیس, بہت برا حال ہے عوام کا. خدا کے لیے یہ سارے جو اس وقت سے ڈریں یہ سارے, جب لوگ خدا نہ خواستہ یہ کہنے لگیں کہ آپ لوگوں سے ملک نہیں چلایا جاتا, اب کسی 1 پیج پہ کسی ایک جگہ اکٹھے ہوں. تیسری بات بھائی جان کہ تمام مسیحی قوم کو مبارک آج کے دن, اور اس کے ساتھ قائد اعظم یوم قائد بھی مبارک پورے پاکستان کو. اور ہم شرمندہ ہیں کہ آپ نے جو پاکستان دیا تھا ہم نے وہ پاکستان توڑ دیا, اور قائد ہم شرمندہ ہیں کہ آپ نے جو پاکستان دیا تھا ہم نے وہ پاکستان لوٹ لیا. استاد حسن نثار کہتے ہیں پاکستان لٹن اور ٹوٹن واسطے بنیا سی. قائد ہم شرمندہ ہیں کہ 75 سال گزر گئے, ہم آپ کے ایک قول پر بھی عمل نہیں کر پائے. قائد ہم شرمندہ ہیں, ہم نے آپ کو بھلا دیا, آپ صرف ہماری تقریروں میں ہیں, بیانوں میں ہیں, ہمارے نوٹوں پر ہیں, مگر ہمارے عملوں میں نہیں ہیں. قائد ہم آپ سے شرمندہ ہیں, یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے آپ نے جدوجہد کی تھی. اور قائد ہم شرمندہ ہے, تیرا پاکستان, آپ کا پاکستان, ہمارا پاکستان دنیا بھر میں تماشا بن گیا, بھکاری بن گیا, اور پوری قوم جو ہے وہ رل رہی ہے. اب آ جائیے اس بات پہ. میرا خیال ہے گورنر نے غیر آئینی قدم اٹھایا تھا جب اسمبلی سیشن جاری تھا اور تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی, اور اسپیکر اور گورنر کے درمیان ابھی خط و کتابت جاری تھی. مطلب انہوں نے ان کو خط لکھا, انہوں نے ان کو جواب میں خط لکھا, تو رات کے آخری پیر انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا, جس کو ہائی کورٹ نے معطل کر دیا یا سسپینڈ کر دیا یا رد کر دیا, جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور میں اس پہ ضرور پی ڈی ایم کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی جان آپ مان لیا کہ کل جو اسمبلیاں حرام تھیں آج آپ نے حلال کر لی, مان لیا کہ آپ کہتے تھے کہ عمران خان اگر الیکشن میں سنجیدہ ہے تو اسمبلیاں توڑ کیوں نہیں دیتا, تو آج اگر وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہے تو آپ تو کل کہتے تھے یہ جمہوری رستہ ہے, تو آپ وہ جمہوری رستے پہ چل پڑا ہے تو آپ 2 صوبوں میں الیکشن کروا دیں, جان چھڑوائیں اس کیوس سے, اس افراتفری سے, اس بے یقینی سے, سیاسی استحکام سے. یہ پھر انیشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی اسسمنٹ کیا کہتی ہے؟ پہلے کے پی میں کر دیں, اس کو تحلیل کر دیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے ایک آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ کتنے ولنگ ہیں اس کے لیے اور کتنی ٹینیسی ہے اس کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. پھر پنجاب کو بھی کر دیں اس کے بعد. بھائی جان 2 چیزیں ہیں, عمران خان صاحب اور 5% تحریک انصاف کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا کہ اسمبلیاں ٹوٹیں. پورا تحریک انصاف, 5% تحریک انصاف, ہاں جی 5%, پوری تحریک انصاف پنجاب, پوری 90% تحریک انصاف کے پی کے, اور قومی اسمبلی کی اکثریت
نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹے، پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، کاف لیگ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹے، اور بقول پرویز الہی ہم اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں۔ اگر آپ نے ایسا ویسا کیا تو وہ بقول پرویز الہی صاحب کہ وہ 1 سال کی فائنانشیل ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا باقی سارے تو 1 پیج پہ ہیں۔ اب ایک دوسری طرف عمران خان ہیں، ظاہر ہے وہ ہیڈ ہیں پارٹی کے، وہ چاہیں گے تو توڑ دیں گے، مگر بات یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں تو کیا استحکام آ جائے گا؟ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور پی ڈی ایم نہ توڑنے دے تو کیا ہم اس بے یقینی کی صورتحال سے نکل سکیں گے؟ آپ کا جو سوال تھا کہ سارے سے گین کس نے کیا، ڈیفینیٹلی پرویز الہی صاحب نے ابھی تک گین کیا، کاف لیگ نے گین کیا، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی جو 6-7 باتیں رکھی تھی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف 1 منٹ چاہیے، کہ 7 باتیں جو رکھی تھی پرویز الہی صاحب نے، وہ ان میں وزن تو تھا، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے، لیکن ان میں وزن تو تھا۔ نمبر 1 کہ کیا گارنٹی ہے کہ نئے الیکشن ہو جائیں جب اسمبلیاں توڑ دیں۔ نمبر 2 مسلم لیگ نون کی اگر حکومت آ گئی، یعنی گورنر کے ذریعے مینج کر لیا، تو پھر ہم کیا کریں گے۔ نمبر 3 ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہمیں گرفتار کریں گے، مقدمے کریں گے اور ہمیں اندر ڈال دیں گے۔ نمبر 4 نواز شریف صاحب ڈرائی کلین ہو کے پروٹوکول کے ساتھ واپس آ جائیں گے جس دن ہماری حکومت نہیں ہوگی۔ نمبر 5 ہمارے ترقیاتی فنڈز کا کیا بنے گا جو ابھی ہم نے دیے ہیں، اور جو عثمان بزدار نے منجی ٹھوکی تھی تحریک انصاف میں، اس کے بعد جو ہم نے تھوڑے سے لوگوں کو دیے ہیں، نوکریاں دی ہیں، تو اس کا کیا بنے گا۔ نمبر 6 آپ کو ڈاکٹر نے 4 مہینے کی اجازت دی، یعنی ٹریول زیادہ کرنے کی، تو آپ کیسے کمپین چلا سکیں گے۔ تو یہ سارے وہ پوائنٹس تھے جس پہ پرویز الہی نے ان کو کہا، اور انہوں نے 2 ہفتے مانگے کہ کم از کم 2 ہفتے ہی دے دیں۔ مذاکراتی ٹیم جو تحریک انصاف تھی انہوں نے بھی 2 ہفتے مانگے کہ ہمیں کوئی درمیان کا رستہ نکالنے دیں۔ عارف علوی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی درمیان کا رستہ نکالنے دیں، اور پرویز الہی صاحب کی پہلی خواہش تھی 2 مہینے کی، لیکن نہیں ملا، بہرحال 1 ہفتہ ہو گیا۔ مگر میرے جو غیر سیاسی لوگ ہیں، جو پامسٹر ہیں، ستاروں کے حال دیکھنے والے ہیں، یا ماہر وہ کیا کہتے ہیں فلکیات ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 مہینے اور بھول جائیں، اسمبلیاں ٹوٹیں۔ اچھا، باقی اللہ بہتر جانے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں۔ ویسے 1 مہینہ تو اس میں سے گزر گیا، 26 نومبر کو اعلان کیا تھا، ابھی 25 دسمبر ہو گئی، آگے دیکھیں مزید کتنا ٹائم لگتا ہے، تو شاید جو ٹائم مانگا گیا تھا وہ اسی طرح سے پورا ہو جائے۔ بریک کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب، بھٹی صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو چاہتی نہیں ہے، صرف خان صاحب اور 5% تحریک انصاف کی شاید خواہش ہوگی، تو ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ جا سکیں گے اسمبلیوں کی تحلیل کی جانب، کیونکہ ریزسٹنس تو بڑی ہے، اور خاص طور پہ جو پوائنٹس اٹھائے انہوں نے 5-6-7 جو کہ پرویز الہی صاحب کی جانب سے اٹھائے گئے تھے، تو وہ بھی بڑا وزن رکھتے ہیں۔ جی بالکل، ارشاد بھٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے تجزیہ نگار ہے، ان کی سارے سے تو نہیں ہے، پارشلی میں ان کے باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کہی ہے، 75 سالہ تاریخ میں اقوام متحدہ کے فورم پہ ایسی مودی کے حلق میں آٹھ ڈال کے کبھی کسی پاکستانی نے جرت نہیں کی ہے، اور پورے دنیا اپریشیٹ کرے۔ آپ کی جو برادری ہے جرنلزم، جرنلسٹ برادری، وہ اپریشیٹ کر رہی ہے، اور میری درخواست ہوگی علی محمد خان صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے کچھ کہے، کیا بلاول صاحب نے جو کہا ہے، اور ماضی کے حوالے سے بھی دیکھ لے کہ جس طرح مودی کو نے عالمی دہشت گرد کے طور پہ وہاں پہ ثابت کی ہے اور اپنی دلائل سے، تو یہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جو ارشاد بھٹی صاحب کی دوسری ماہر فلکیات، تو عمران احمد خان نیازی صاحب کی باتیں سن کے، ان کے یو ٹرن سن کے یقین کریں گے میں اور آپ بھی ماہر فلکیات بن گئے، اور میں تو ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے کروں گا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اگست 2023 میں بھی الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ قادر صاحب آپ تو اپنی بات پہ قائم ہے ابھی بھی کہ 2023 میں آپ کو اب بھی الیکشن نہیں نظر آ رہا؟ میں تو 6 مہینے سے یہ باتیں کر کے اس وجہ سے کہ لیکن ایاز صادق صاحب تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں، اگست میں یا اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں؟ میں پچھلے 6-7 مہینے سے جب سے یہ
معیشت اور پاکستان کو کبھی سائفر کے نام سے، کبھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی IMF کی وہ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے جتنی ان کی باتیں آ رہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آرٹیکل 232 جو اس حوالے سے بہت ہی کلیئر ہے. اور تیسری بات جو بتا رہے ارشاد بٹی صاحب محترم پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے تو حیرت ہو رہی اس بات پہ کہ جس طرح عمران احمد خان نیازی صاحب کو شٹ اپ کال دی ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، میرے خیال میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اس کا جواب آئے گا PTI کی طرف سے، عمران خان نیازی صاحب کی طرف سے نہیں آیا. دوسرے انہوں نے جو PTI کا ترجمان ہے مسرت چیمہ صاحبہ، ان کے شوہر نامدار، ان کے حوالے سے کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں ہے. تیسرا انہوں نے وسیم اکرم پلس بزدار کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ میں نے اس کو تحصیل ناظم سے اٹھا کے کہاں تک پہنچایا، وہ بھی باتیں سب کے سامنے ہیں. اور یہی بات تو بلاول بھٹو صاحب پہلے ہی دن کہہ رہے تھے کہ آپ سلیکٹڈ ہو، اور وہ بے خیالی میں تالیاں بھی بجا رہے تھے، ڈیسک بھی بجا رہے تھے. اب اگر بات بٹی صاحب کا رہے، اس حوالے میں بھی وزن ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے آپس میں. تو آپ مجھے 2 حوالے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، 1 منٹ آپ کو لوں گا. کہ جب 2018 کا الیکشن تھا تو ابھی فواد چودھری صاحب کو میں آپ کی چینل پہ دیکھ رہا تھا، 8 بجے بیٹھی کر چل رہے تھے، انہوں نے کہا یہ اسمبلی جعلی ہے. تو 2018 کا جو الیکشن وہ ابھی تک وہی اسمبلی ہے. تو آپ 3.5 سال جب حکومت میں تھے، وزیر اطلاعات تھے، آپ کا قائد چیئرمین اپنا وزیر اعظم تھا، تو وہ اسمبلی اصلی تھی، اور وہی اسمبلی ہے جو اس وقت موجودہ حکومت کے اقتدار میں ہے، تو وہ جعلی ہو گئی ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ ایک کھلا تضاد ہے. اور بات بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کا اسمبلی کے فلور پہ میں اس وقت ممبر نہیں تھا، علی خان صاحب بہتر بتائیں گے. ہم نے تو میڈیا کے ذریعے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب نے یہ اس وقت کہا تھا کہ آئیے میثاق کی معیشت پہ بات کرے. تو جواب کیا ملا ستی صاحب کہ یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، انارو مانگ رہے. اس کے بعد جب یہ لانگ مارچ تو میں نہیں کہوں گا، ان کی جو کوئک مارچ یا شارٹ مارچ تھا، جو اسلام آباد سے لاہور تک سفر ٹوٹل 4-5 گھنٹے کا، اور وہ 1.5 مہینے میں معیشت کی، وہ تو ظاہر ہے اس کے ریزنز تھے، GT روڈ جس طرح اس کو بلاک کیا وہ سامنے. آخری بات میں آپ کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی 11 وزراء کی. تو اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے میں ان سے بات کروں، اور میں تو ان سے بات کروں گا جس سے شہباز شریف صاحب چپ چپ کے ملتے تھے اور سامنے لوگ جو نا وہ تالیاں بجا رہے تھے. تو آپ یہ اگر آپ سیاسی آدمی ہو یا سیاسی پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کو ہماری شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے، نون لیگ کی اچھی نہیں لگ رہی ہے، مولانا صاحب کی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اور بھی لوگ سیاست میں آپ کے سامنے میں جواب لے لیتا ہوں، آپ کے ساتھ ان سے بات کر لیتے. آج جو آپ مجبور ہو کے آپ باتیں کر رہے ہو، آپ نے اسمبلی توڑنا تھا تو آپ پہلے دن آپ نے خود ہی چانس دے دیے. چلے علی محمد خان صاحب سے میں اس کا جواب لے لوں، جواب لے لوں علی محمد خان صاحب سے. علی محمد خان صاحب، میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک بار پھر سے قادر خان مندوخیل صاحب اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں بات کرتے رہے، اور جس جانب آپ کہہ رہے تھے کہ بجٹ دیں گے تو وہ کوئک فکس ہوگا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسری حکومت آنی ہوگی اگر الیکشن جولائی، اگست یا سپٹمبر میں ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سچویشن ہے ان کو 2023 میں الیکشنز نظر نہیں آ رہے، تو یہ اسمبلی کی ایکسٹینشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پھر؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے اندر سے بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے اور میڈیا پہ سنا ہے کہ وہ تو ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے. مسلم لیگ نون میں بھی 2 دھڑے ہیں، تو یہ تو بات بالکل ہی بعید قیاس ہے. ایکسٹینشن تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی ایمرجنسی صورتحال اللہ نہ لائے، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جنگ ہو یا کچھ، تو وہ تو نہیں پاسبل. ایک بات ہے. دوسرا یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے سر، بنا دیتے ہیں نا سچویشنز. ہم تو اسمبلی کی ایکسٹینشن کی بات کریں تو یو نیور نو، جب یہ بات کریں قادر خان مندوخیل صاحب اس قدر وثوق سے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی بنیاد تو ہوگی اس کی. یہاں پہ دیکھیں، یہ تو ٹاک شو میں ظاہر ہے فرسٹ ایئر لیڈرشپ تو نہیں بیٹھی ہوتی، تو ہم تو پارٹی کا موقف ہی پیش کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سنجیدہ پولیٹیکل پلیئرز اس وقت اس سچویشن میں اس ملک کو جو ہے ایک ایکسٹینشن پہ رکھ کے، تو وہ تو پاکستان سے دشمنی والی بات ہے، جمہوریت سے بھی اور پاکستان کی ریاست سے بھی اور
اصل میں تو دیکھیں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو معیشت کی اس وقت تباہی ہوئی ہے، عام آدمی کو اگر آپ دیکھیں، جو عام لوگوں کی زندگی اس وقت بہت دوبھر ہے، اصل میں جس چیز کے لیے آئے تھے، جو عوام کے سامنے بات کی تھی، اصل میں تو مقصد ان کا کچھ اور تھا. عوام کے سامنے یہی بات کی تھی نا کہ معیشت ان سے نہیں چلی اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ہم مہنگائی کو ختم کریں گے اور 2013-14 کی قیمتیں واپس لے کے آئیں گے. معیشت کو ٹھیک کرنے بیسیکلی آئے تھے اور ان سے نہیں سنبھلی اور 3 گنا قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اور اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز، آپ نے خود اس پروگرام میں بات ہوئی ہے، بٹی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ 3 ہفتے کی تو کوئی 17 ارب ڈالر سے اس وقت 6 ارب ڈالر تک 7 مہینے میں یہ لوگ لے آئے ہیں. بہت خطرناک بات ہے. وہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی نظر ہمارے جوہری اثاثوں پہ ہمیشہ رہتی ہے، تو ہمیں ان کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے. تو یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اور صدر صاحب نے اچھا رول ادا کیا ہے، تو وہ اس میں کوئی بریک تھرو لیں. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم کسی بھی طرح سے جب ہم نارملی رات کو اس وقت بیٹھتے ہیں نا، تو عام پاکستانی ہماری یہ 2 طرفہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی جو سیاست ہے، اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں. وہ اس صورتحال سے ملک کو آگے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو، باہر سے کوئی لوگ آ کے انویسٹ کریں. پاکستان کی جو انرجی کرائسس ہے اس وقت پورے پاکستان میں، شام کو میں تو خیر اپنے علاقے میں ہوں، ادھر تو ہے ہی نہیں، لیکن گیس اور بجلی کی صورتحال تباہ کن ہے. اور اس وقت آپ کا بینکس کوئی بھی، اگر آپ کے بھی ڈالرز میں اکاؤنٹس ہیں تو لوگوں کو ہفتے 10 دن کا گیپ دیا جا رہا ہے. بڑی پریشانی آ رہی ہے، اپنے پیسے اپنے کال جو ہے وہ نہیں پا رہے. ایسی صورتحال میں یہ تو پاگلوں والی بات ہے کہ ہم کو یہ سوچیں کہ جناب ہم ایکسٹینڈ کریں گے. ان کا پورا کرنا جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کو کم از کم 3-4 مہینے پہلے جو ہے جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ شاید معیشت دان تھوڑا بہت اس چیز کو، یا جو لانگ ٹرم پلاننگ کا سوچیں وہ اس کو سمجھ سکیں. میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں، 2023 کا بجٹ جو ہے وہ جو بھی چاہے جو بھی آتا ہے نئی حکومت دے، تاکہ وہ 5 سالی پالیسی رکھ کے وہ بجٹ دے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس پہ؟ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ باتیں کی ہیں، دیکھیں ایک منٹ، بٹی صاحب نے کہا میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. بٹی صاحب آدھی سے زیادہ ٹائم لے گئے ویسے. میں بٹی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ طریقہ کار ہے بٹی صاحب کا تھوڑا سا، ہاں ان کا بڑا اچھا طریقہ، سیانے ہیں تو انہوں نے ساری باتیں صحیح کی ہیں. میں بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کی جو ہم نے حالت کی ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن ہم نے کم از کم نہیں کی. نہ میں نے کی ہے نہ آپ نے کی ہے، عام پاکستانی نے نہیں کی. جنہوں نے کی ہے وہ 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں اس ملک میں. جس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اس کو رات کے 12 بجے گھر بھیجا ہے. اگر اس نے کوئی غلط کیا ہے تو بنائے اس پہ کرپشن کے کیسز، عمران خان کو ڈالے اس کو جیل میں. ایک گھڑی آپ کو ملی ہے اس کی 9 سالہ پارلیمانی سیاست میں. تو جن لوگوں نے دیکھیں، جن لوگوں نے لیکن بات اس کے اندر لوگ جو بات کرتے ہیں نا علی محمد خان صاحب، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، اس کے اندر لوگ جو بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے تباہ کیا وہ بات کرتے ہیں بیسیکلی موریلٹی کی. وہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کے حکمران کے طور پر کہ وہاں پر تو ان کے موریلٹی کے سٹینڈرڈز ہی اور تھے کہ ذرا سی چیز بھی آ جاتی تھی سامنے تو وہ سوال کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ چیز کہاں سے آئی، تو پورا جواب دینا پڑتا تھا. اب یہ تو کہہ دینا مناسب نہیں ہے نا کہ میری گھڑی میری مرضی، لیکن بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. بٹی صاحب آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے سر؟ آپ یہ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق 2 متضاد آراء آ رہی ہیں سامنے. ایک تو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، جی ایکسٹینشن سے تو ہم ویسے ہی کافی بھگت چکے ہیں، تنگ تھے اس سارے معاملے سے. تو یہ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق آپ کو کیا لگتا ہے کب ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے پہلے تو قادر مندوخیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت پہلے فرما چکے ہیں کہ ہمیں بھی 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے، وہ 2 صوبوں میں کیوں انتخابات کروائے گی؟ ابھی بریک کے بعد ہم اسی ایسپیکٹ پہ بات کریں گے کہ معیشت کو مینج کیسے کرنا ہوگا. نئے سال کی آمد ہے، کیا کیا جائے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں جی ملک میں حالات کس طرح کے ہیں، اور اب یہ 2022 اپنی تمام تر جو بھی ہم نے اس سال میں حاصل کیا، جو کچھ کھویا، اس کے بعد بالآخر اب رخصت ہونے کو ہے. تو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ کس طریقے سے معیشت زبوں حالی کا شکار ہے واقعتاً،
آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس کہا جاتا تھا کہ جی سوئی سے جو گیس کے ذخائر ہیں اب وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا ملک تعمیر و ترقی کرے گا اور اس سے ہم فارن ریزرو بھی بچائیں گے, سی این جی سیکٹر فلورش کرے گا, لیکن آہستہ آہستہ وہ ذخائر ڈپلیٹ ہوتے گئے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گھروں میں دینے کے لیے, پہلے انڈسٹریز کو گیس معطل ہوئی, پھر اب گھروں میں دینے کے لیے ختم ہوئی, اب ایل این جی امپورٹ کرنا پڑتی ہے, وہ مہنگی پڑتی ہے. تو امیجن کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر روس سے اگر سستا تیل منگوائیں گے تو اس کو ہمارے پاس صاف کرنے کے ہمارے پاس ریفائنری سوائے ایک پارکوں کے اور اویلیبل نہیں ہے, تو کس طریقے سے مینج ہوگا, کیونکہ اس کے اندر سلفر کانٹینٹ بہت ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں یہاں پر جن کا ہمیں سامنے ہے. تو ترجیحات بھی اپنی جگہ موجود ہیں, ترجیحات مختلف جماعتوں کی مختلف ہیں. تو یہ بتائیے گا قادر خان مندوخیل صاحب کہ ہم یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ مہنگائی مارچ کر رہے تھے اور عوام کا درد لے کے آئے تھے, لیکن ابھی شہباز شریف صاحب جس سپیڈ سے اپنی کابینہ کو بڑھاتے جا رہے ہیں, یعنی کہ وزراء اور معاونین خصوصی ان سب کو ملا کے 76 افراد پر مشتمل ہو چکی ہے, اور ہم ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں کہ جہاں پر ہمارا ایجوکیشن کے اوپر ہمارا جو اسپینڈنگز ہے وہ جی ڈی پی کا صرف 2.5% ہے. کیسے مینج کریں گے سب؟ میں اور قادر مندوخیلی بچے ہیں وزیر بننے سے, مشیر بننے سے, باقی سارے بن گئے. جی قادر خان صاحب. چلو اللہ کرے ارشاد بٹی صاحب بھی ہمارے مشیر اطلاعات بن جائے تو ہمیں تو اچھا لگے گا. ارشاد بٹی صاحب میں بڑا احترام کرتا ہوں, تھوڑا سا میں ان سے اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ انہوں نے ہمارے 7 مہینے اور پی ٹی آئی کو کی 3.5 سال کو ایک ساتھ ملا دیا. بٹی صاحب کیا ڈالر ان کو 124 روپے میں ملا تھا اور 179 روپے پہ نہیں چھوڑا تھا؟ کیا ان کو چینی 50-55 روپے مل کے انہیں 165 روپے تک نہیں پہنچایا؟ کیا وہی ریزرو کے لیے انہوں نے سعودی عرب سے 4% سود پہ پیسے لے کے $3 ارب قادر خان صاحب, لیکن اس کے اندر یہ تو وہی بات ہوئی کہ انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا. یہ جواب یہ آ جاتا ہے نا کہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا. آپ لوگ تو کریکشن کورس کے لیے آئے تھے, آپ لوگ اس لیے آئے تھے کہ خان صاحب یہ چیزیں نہیں کر رہے, ہم یہ چیزیں کریں گے. ویسا نہیں ہوا. بالکل میں اسی بات پہ آ رہا تھا, تھوڑا سا اس کو یہ فرق بتا رہا تھا بٹی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ آپ کمپیئر نہیں کر سکیں گے. اس کے نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ابھی پیٹرول آپ کے سامنے 10 روپے کم ہو گیا, اور اس ہفتے کی آپ ادارہ شماریات کی کیلکولیشن دیکھ لیں, اس میں کافی آپ کو چیزوں میں فرق بھی نظر آیا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے, یقیناً میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی اور ارشاد بٹی صاحب کی بات سے, سر مختصر کیجیے گا. تو مہنگائی کم کرنے کے لیے آئے تھے. سن لیں, گزارش سنیں, میں تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دے دیں. مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ مجھے بتا سر, مجھے گزارش تو سن لیں. آپ دیکھ لیں کہ جب آئی ایم ایف سے ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل کو انہوں نے سبوتاج کر کے, جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ شروع ہو گیا, انہوں نے ہر مہینے ہر 15 دن 4 روپے بڑھنے کی بجائے انہیں 10 روپے کم کر دیے, تو آئی ایم ایف کی ڈیل کی وائلیشن کی ہے. اور آئی ایم ایف نے ہمیں جو ہے نا وہ لوہے کے چنے جو ہے نا وہ چبوائے جب ہم یہ ڈیل فائنل. علی محمد خان صاحب سے اس پہ, علی محمد خان صاحب سے اس پہ, جی 1 منٹ سر, وقت بہت مختصر ہے. جب آئی ایم ایف کی آخری دن سائن ہو رہا تھا تو سائن سے پہلے ان کے تینوں وزیر خزانہ شوکت ترین, جگڑا اور محسن لغاری کی آڈیو ٹیپ جو سامنے آ گئی. آپ مجھے بتا دو کہ یہ ملک دشمنیت اور کیا ہے. اس طرح پھر پچھلے 7 مہینے آپ نے ریڈ کی جو اڈی ہے پاکستان کی جی ٹی روڈ, اس کو آپ نے بلاک کر کے روز. ٹھیک ہے سر, وی گاٹ یور پوائنٹ. علی محمد خان صاحب, کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے آئی گاٹ یور پوائنٹ. قادر خان مندوخیل صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایسا کیا, آپ آ کے کہتے رہے کہ ان سب خاندانوں نے اس طریقے سے ملک کو لوٹ لیا. عوام کی حالت زار چینج نہیں ہو رہی. مختصراً بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے سر, کیسے بہتر ہوں گی چیزیں عوام کے لیے؟ دیکھیں, یہ لوگ تو تقریباً 40 سال سے اس ملک کو چلا ہی رہے ہیں, بیچ میں 3.5 سال نکال کے یہی لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں. تو بری زمہ نہ یہ لوگ ہیں نہ وہ لوگ ہیں, یہ ان لوگوں نے ہی کیا اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے. عمران خان تو 6 کی چھوڑ کے گئے. دیکھیں, عمران خان تو 6 کی جی ڈی پی پہ ملک کو چھوڑ کے گیا, 6 پہ واپس لے کے آ جاتے یا 6 سے بہتر کر دیتے. دیکھیں, ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, عوام سے مت ڈریں. آپ عوام سے باقی عوام سے ہیں تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں, وہ جس کو چاہے حکومت دے دے, وہاں پھر صحیح معنی میں آئی گاٹ یور پوائنٹ. یہاں پہ اس وقت جو غلطیاں کی ہیں الیکشن ہونے دیں. ٹھیک ہے, الیکشن ہونے دیں. بٹی صاحب. بھائی جان, میں لمبی بات نہیں کرتا, ٹائم تھوڑا ہے. قادر مندوخیل صاحب پیچھے چلے گئے ہیں. اگر پیچھے جانا ہے تو ایک برا آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں آمر ڈکٹیٹر,
پرویز مشرف نے 60 پر ڈالر چھوڑا تھا، 6000 پر ارب پر قرضہ چھوڑا تھا، 20 ارب ڈالر پر زر مبادلہ چھوڑا تھا، اور الیکٹرانک میڈیا اور خواتین کی نشستیں اور پتہ نہیں مضبوط بلدیاتی نظام دے گیا تھا۔ بھائی جان آپ کوئی اپنا کریڈٹ سندھ میں بتا دیں یا وفاق میں بتا دیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی اگلی نسل آ گئی ہے، مولانا صاحب کی، زرداری صاحب کی، سر حل بتا حمزہ دیں، کی، بھٹی صاحب حل بتا دیں، پیچھے نہ جائیں اب۔ حل ایک ہی ہے بھائی جان، یا یہ بیٹھ کے الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں یا الیکشن کروا دیں تاکہ جو آئے وہ بڑے فیصلے کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب، جو آئے بہتر فیصلے کر سکے۔ علی محمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جی، کیونکہ آئندہ سال ظاہر ہے ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ سب کے لیے بہت ہی اچھا سال ہو، سب کی خواہشات، نیک تمنائیں، سب جو بھی چاہتے ہیں وہ پوری ہوں، اور ملک ہمارا ایکسل کر سکے۔ ملک ہمارا جس طرح سے خواب دیکھا جاتا تھا کہ ایشین ٹائیگر بنے گا، تو ایٹمی طاقت تو ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہم معاشی طاقت بھی بن جائیں۔ فی الحال پروگرام سے اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔